अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या हमारी सियासत बदल रही है? शायद नहीं। गुज़िश्ता 2 रोज के बयानात उठाकर देखें तो सब कुछ पुराना सा ही लगता है। वही सियासत, वही सवालात, सवाल करने वाले भी वही, और जिनके किरदार पर सवाल उठाया जा रहा है वो भी वही है। क्या लाड़काना और रायवेंट के लिए रियासत के इंसाफ का मयार एक ही है? क्या बिलावल किसी खतरे को भांपते हुए सिंध कार्ड के पुराने हथियार को फिर आजमाना चाहते हैं? नवाज शरीफ की सेहत पर कभी फिक्रमंद बिलावल को अचानक उनका लंदन ठहरना दोहरे इंसाफ का अक्कास क्यों लगने लगा? बिलावल सिंध कार्ड तो खेलने की कोशिश में हैं, मगर MQM उनको कराची समेत शहरी सिंध का दुश्मन क्यों समझती है? बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को फ्री हैंड देकर बजट में रुकावट की गेंद उनके कोर्ट में डाल दी है। उन्हीं शहबाज शरीफ को टास्क दिया है कि बजट को रुकवाएं, जो उनके बकौल डील करके रिहा हुए हैं और किसी भी लम्हे लंदन की परवाज भर सकते हैं। उधर इमरान खान को लगता है कि अपोजिशन फिर फौज से राबते कर रही है कि हुकूमत गिराई जाए। इमरान खान का यह खदशा उनका शक है या फिर कोई इत्तला? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाहें फैलाई ज्यादा जा रही हैं या पर्दे के पीछे होते मामलात को कहीं अनकहीं के जरिए सामने लाने की कोशिश की जा रही है। जो मेहमान आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे सूबाई वजीर KPK शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वजीर सिंध शहला रजा साहिबा, और मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब प्रोग्राम में होंगे। इससे पहले कि गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया जाए, हमें एक ब्रेक ले लिए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का आगाज करेंगे सेनेटर असद साहिब आपसे। मुस्लिम लीग नून की तरफ, जो आपके साथ कभी इत्तेहादी थे और बड़ी एक दूसरे की तारीफें की जाती थी और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाना था, पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत खुलकर सवालात उठाए गए हैं आप लोगों की जमात पर। आपको लगता है पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है? अपोजिशन लीडरशिप उन्होंने वहां ले ली सेनेट में। पीपल्स पार्टी को लगता है कि रायवेंट का वजीर आजम आज भी लाडला है। वो अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली के बाहर आने पर भी सवाल उठाते हैं। क्या डील किया सर आपने? क्या मिला इस डील में? लीडरशिप को सहूलियात? देखिए, ये वो उन्होंने जिस अंदाज में बात की है, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में 2 जो निज़ाम हैं अदल के, उस पे बात कर रहे हैं, और उन्होंने अदालतों पर और अदल जो उन लोगों को दिया जा रहा है आजकल के माहौल में या पहले जैसे भी था, तो उस पे उन्होंने ये बात की है। उसमें हमारी उनसे कोई वो नहीं। आपने भी जैसे पहले बात की कि उन्होंने जेल में आके मियां नवाज शरीफ को कोट ब्लॉक पर जेल में आके उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक दफ़ा नहीं कई बार ये बात कही है। तो वो अदल के दोहरे निज़ाम की बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो ताकतवर जो है उसे सुप्रीम कोर्ट जब बुलाती है तो वो वहाँ पर CMH में दाखिल हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो कमर दर्द से उन्हें बाहर भेज दिया जाता है, और एक तरफ उनके जो लोग हैं, देखिए हमने बार बार ये बेल हुई है लेकिन उसके बाद फिर जेल काटी है, और हमारे कई लोगों ने काटी है। तो अदालत ही अब एक ऐसी चीज़ है जहां पर जाके अपना केस प्लीड किया जा सकता है और वहां से रिलीफ मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने इस सिलसिले में बात की, उनके भी बहुत से लोगों को रिलीफ मिला है, और यही वो मगर सेनेटर साहब, मुस्लिम लीग नून को लेकर ये पहली बार नहीं, पीपल्स पार्टी और उनकी हर दर्जे की क़यादत बार बार कहती रही कि जो इंसाफ या जो सहूलत आप लोगों को मिल जाती है, जमानतें जिस तरह से हो जाती हैं, शरीफ भाइयों की जिस तरह से शरीफ बरादरान की जमानतें होती हैं, वो उनको लगता है कि कुछ हट कर होता है मामला। अभी खुद बिलावल भुट्टो कह रहे हैं शहबाज शरीफ की रिहाई से लेकर बैरून मुल्क रवानगी तक को उनको लगता है कोई डील है, कुछ मामलात और तरह हैंडल हो रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है वैसी सूरत हाल नहीं है। देखिए, अगर डील होती तो फिर 2018 के इलेक्शन से पहले हो गई होती, और आज भी मियां नवाज शरीफ जो है इक़्तिदार उनका चल रहा होता। आपने देखा लाहौर में जब तहरीक इंसाफ और तमाम 10 पार्टियां अपोजिशन की उस वक़्त की जो अंपायर को उंगली उठाने का बार बार कह रही थी, उन्होंने जलसा किया और बुरी तरह नाकाम हुआ। तो उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स और एंकर जो हमारे सख्त मुखालिफ थे वो भी कहने लगे थे कि अगला इलेक्शन जो है वो नवाज शरीफ का, और उसको वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर उसके बाद वो 2 साल तारीखी
وہ جدوجہد اور وہ مشقت شروع ہوگی کہ نواز شریف کو کس طرح جو ہے باہر رکھنا، محنت شروع ہوگی. اور یہی وہ باتیں ہیں، اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو سارا خاندان، میاں نواز شریف کو چھوڑیں، ان کی بیٹی کو چھوڑیں، شہباز شریف کو چھوڑیں، حمزہ کو چھوڑیں، ان کے جو خواتین ہیں وہ دیکھ لیں جن کا کبھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی کوئی آفس ہولڈر نہیں ہے، ان کے چچا کے بیٹے عباس شریف کا بیٹا جس کا یوسف عباس کوئی تعلق نہیں ہے کسی چیز سے، سینیٹر صاحب خود نون لیگ کے اندر شہباز شریف اور نواز شریف کے بیانیے میں فرق تو ہے نا سر. جو ابھی شہباز شریف نے بیان دیا ہے باہر آنے کے بعد، جو کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا تھا، اس میں جو انہوں نے گفتگو کی کہ میں جا کے بھائی کے پاؤں پکڑوں گا، ان کو سمجھاؤں گا کہ ہمیں کس طرح چلنے کی ضرورت ہے، آنے والے انتخاب کے لیے ہمیں کس طرح بیہیو کرنے کی ضرورت ہے، وہ پھر کیا ہے سب؟ کسی ایشورٹی پہ تو انہوں نے کچھ بیان دیا اتنا بڑا. دیکھیں 2014 جب دھرنا تھا تو اس میں کیا تھا، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اپنے سینئر کولیگ سے کہا کہ آپ جا کے ان کو کہو کہ جناب نواز شریف کو فارغ کریں. تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے لوگ اکٹھے نہیں کیے جتنے وعدہ کیے تھا، ہم کیسے فارغ کریں. ہم یہ انگلی اٹھانے کی بار بار بات کرتے تھے اور دونوں امپائرز کی کرتے تھے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں دونوں امپائرز کو کہ آپ نیوٹرل ہو جائے، اور شہباز شریف بھی اسی چیز پہ ہیں، اور میاں ہماری پارٹی بھی اسی چیز پہ، اور میاں نواز شریف کا بھی موقف یہی ہے کہ آپ الیکشن جو ہیں اس کو فیئر ہونے دیں، اور کسی قسم کی وہ مینوپولیشن نہیں ہونی چاہیے، پری پول، ڈیورنگ پول اور آفٹر پول. دیکھا آر ٹی ایس بٹھا دیا. اب بات ہو رہی ہے جناب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، تو ہم تو مشین کے پہلے بھی پاکستانی قوم ڈسی تو پھر نون لیگ کا اس وقت مطالبہ ہے امپائرز نیوٹرل ہوں. شیلا رضا صاحبہ، نون لیگ کہتی ہے کہ ہم تو یہاں کھڑے ہیں کہ امپائرز نیوٹرل ہوں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نون لیگ کہیں نہ کہیں ڈیل کر رہی ہے. خود نون لیگ کے اندر بھی ویسے خیال پایا جاتا ہے. جی بی الیکشن سے اس طرح کے بیانات اور چیزیں شروع ہوئیں اور پھر یہاں تک آتے بار بار ان کی طرف سے بات کی گئی کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ سہولیات لیڈرشپ کو ملی ہیں. یہ کیوں بحث بلاول بھٹو صاحب نے اس وقت شروع کی ہے، رائیونڈ کا وزیر اعظم اور سندھ کا وزیر اعظم؟ پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں کیا سیاست کرنا چاہ رہی ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے تو 2013 کے جو الیکشن تھے اس میں صرف اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی، باقی تو سب نے بہت اچھا الیکشن لڑا. اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کو طالبان کی یہ دھمکی تھی کہ اگر آپ نے جلسے کیے یا کچھ ہوا تو ہم آپ کے جلسوں میں بام بلاسٹ کر دیں گے. اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہم نے کیسے الیکشن لڑا تھا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کیا، تو میں اس پہ تھوڑا سا کور کرتی چلوں. تو سب کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو کہا جاتا تھا کہ اسلام آباد سے 20 کلومیٹر دور طالبان رہ گئے. پرویز مشرف کا جانا جو تھا وہ گندم نہ ہونے پہ ٹھہرا تھا، ہم نے زرعی ایکسپورٹ کو بڑھایا وغیرہ. تو تھوڑا سا میں کروں کہ مشکلات جو ہیں وہ ہر حکومت میں رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ فلڈ بھی آیا تھا. اب جہاں تک بات ہے چیئرمین بلاول کی، تو اسد اشرف صاحب نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیب کا شکنجہ ہے اپوزیشن پہ تو تنگ ہے ہی، لیکن سندھ کے جو لوگ ہیں ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو جو ہے کہنا چاہیے کہ ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. اب اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے تھے، اگلے دن کا ان کا اسلام آباد سے کہیں دبئی یا کوئی دوسرے ملک کا ٹکٹ تو نہیں تھا، کراچی کا ہی یعنی سندھ کا ہی ٹکٹ تھا. لیکن ان کو جس طرح اریسٹ کیا گیا، جس طرح ان کے گھر کی خواتین کو مرد نوکر بھی باہر نکال کے 7 گھنٹے تک ہراساں کیا گیا، تو یہ صرف سندھ میں اس طرح کر سکے. پھر خورشید شاہ جو ہیں جس طرح سے اتنی لمبی مدت تک اندر ہے، یا فریال ٹالپور صاحبہ کو نیب خود ہاسپٹل لے کے جو کہ داخل آیا، اور پھر رات میں جس طرح سے ان کو چاند رات میں 12 بجے پتہ نہیں کس قانون کے تحت گھسیٹتے ہوئے جیل لے گئے، ایسے ہمیں اور کہیں نظر نہیں آیا. فواد صاحب تو کہتے ہیں 150 سال خورشید شاہ کو اندر رہے. بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں یا بلاول بھٹو یہ بیان دیتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ سندھ تک محدود سیاست کرنی ہے، یا آپ کو شکوہ ہے تو کس کوارٹر سے ہے؟ ہمیں ہر کوارٹر سے ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین اریسٹ ہوتے ہیں
اور ان پہ مقدمے بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے انصاف چاہیے اور وہ وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبکہ انہیں وزیر اعظم کیا حکومت کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے. جن اداروں میں جو ہے وہ ان کے مقدمے چل رہے ہیں انہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے. تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اب یہ بات کھلی ہونے لگی ہے کہ انہوں نے حکومت میں آ کے صرف یہ کیا ہے کہ اپوزیشن کو مقدمات بنائے ہیں اور نواز شریف کو سزا کے بعد ملک سے باہر بھیجا ہے. اور جہاں تک دیکھیے اس بات پہ اب پروگرام ہو رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب باہر رہے، مریم صاحبہ جو ہیں وہ باہر ہیں، پھر کبھی وہ خاموش ہوتی ہیں، کبھی وہ پھر اچانک بولنے لگی، پھر حمزہ باہر آئے، پھر شہباز شریف کا کیس جو ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہوا. تو اس پہ میں نہیں بات کر رہی ہوں، بلاول صاحب نے اب بات کی ہے اس پہ. جو ایک عام تجزیہ نگار ہے وہ اس پہ عجیب طریقے سے تجزیے کر رہے ہیں. تو یہ اگر بات ہم یہ کہیں کہ سندھ کے لیے آپ ایک سخت رویہ رکھتے ہیں، سندھ کی شخصیات کے لیے، چاہے وہ صدر ہوں، چاہے وہ ان کی بہن، شیلا صاحبہ کون سخت رویہ رکھتا ہے سندھ کی شخصیات کے لیے؟ جو آپ بات کہہ رہی ہیں، آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ تاثر موجود ہے کہ نون لیگ کی قیادت کو زیادہ سہولت ہے یا ڈیل ہے یا جو بھی کہہ لے، یہ تاثر آپ لوگ مانتے ہیں اور آپ کی تمام لیڈرشپ کہتی ہے. سخت رویہ آپ کے ساتھ کون رکھتا ہے؟ تمام وہ ادارے جو پاکستان کی سیاست پر براہ راست یا بلاواسطہ یا بالواسطہ تسلط رکھتے ہیں، ان کا رویہ ہے. اور شیلا صاحبہ آپ کا بیان بہت مبہم ہے، یہ دکھاتا ہے سندھ کارڈ استعمال کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی. ایک منٹ سندھ کارڈ ہم استعمال نہیں کر رہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی جب جوڈیشل مرڈر ہوا تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جا کے ججز باہر روئے تھے. اسی طرح میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جس طرح شہید کیا گیا، سیکیورٹی نہیں دی گئی، ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پنجاب میں میری قائد کو پنڈی میں اس طرح سے شہید کر دیا جائے گا جو ملک کی 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی ہے. یہ کوتاہیاں تھی ان اداروں کی جن کو سیکیورٹی دینی تھی. پھر اسی طرح میں اب سمجھتی ہوں کہ ارسا کے اندر جو ریگولیٹری سسٹم ہے اس کی صدارت کا، جب بھی اس کا ہیڈ پنجاب کا ہوتا ہے تو پنجاب کا نمائندہ اور ارسا کا ہیڈ مل کر وہ کام کرتے ہیں جس کی مخالفت کے پی کے نمائندے نے بھی کی، بلوچستان کے نمائندے نے کی بھی اور سندھ کے بھی. ٹھیک ہے شیلا صاحبہ، سندھ کی زمینیں جو ہیں وہ قحط کا شکار ہے. شیلا صاحبہ جب آپ ملک کے تمام اداروں کو اس میں لپیٹ لیں گے تو کہیں کنسٹرکٹیولی تو کوئی اینڈ نہیں اس کا ہونے والا. میں شوکت صاحب آپ کی طرف آؤں، یہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل ڈسکشن ہے نا، یہ گیم اینڈ لیس ہے. آپ مجھے بتائیں آج ملک میں جمہوریت کس طرح کی ہے؟ ویسی ہی جمہوریت ہے جیسی ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے. شیلا صاحبہ اس ملک میں وہی جمہوریت ہے جو اس ملک کی ہر سیاسی جماعت میں جمہوریت ہے. صحافی ہو کے آپ کے منہ سے بہترین جمہوریت بالکل نہیں اچھا لگ رہا. میں نے کہا اس ملک میں وہ جمہوریت ہے شیلا صاحبہ جیسی جمہوریت اس ملک کی ہر سیاسی جماعت میں ہے، وہ کہیں سے بھی ہے الیکشن لڑتی چاہے وفاق یا صوبے سے. سیاسی جماعت کو آپ جتنا بھی برا بھلا کہہ لیں، اس ملک کو میں برا بھلا نہیں کہہ رہی، میں تو جمہوریت بتا رہی ہوں اس ملک میں کس قسم کی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب ہے تو وہ جمہوریت کی بات ہے. شوکت یوسف زئی صاحب اس وقت 2 طرح کے بیانات، ایک تو اپوزیشن آپس میں سینگ پھنسائے ہوئے ہے، دوسری طرف حکومت کو اپوزیشن سے بھی خطرات بہت زیادہ ہیں جو خود وزیر اعظم صاحب کا سٹیٹمنٹ بتا رہا ہے. اس پوری گفتگو پر آؤں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ سنیے گا، پھر آپ کے ساتھ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہماری ہی برکت سے ملک بچا ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ملک کو جتنی بھی مشکلات درپیش ہیں وہ بھی تو آپ کی برکتوں کے ساتھ. ہم نے کسی ادارے کا سہارا لے کر حکومت کے ختم کرنے کی بات نہیں کرنی. اسٹیبلشمنٹ اگر اپنی سیاسی ساکھ ملک میں جو اس کی عزت ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کی عزت ہو، لیکن وہ غیر جانبدار ہو جائے. غیر جانبدار نہیں ہو رہی وہ. شوکت صاحب پہلے تو اسی بیان کو ایڈریس کیجئے گا، غیر جانبدار نہیں ہو رہی جب وہ بات کہہ رہے ہیں، اسی قسم کا سٹیٹمنٹ کل وزیر اعظم صاحب دے رہے ہیں. کیا حکومت کو کوئی خدشہ ہے، کوئی دباؤ ہے، کوئی خبر ایسی مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس وقت بجٹ آنے والا ہے اور جو مہنگائی کا رونا رویا جاتا تھا کہ جی مہنگائی ہے، اس کا خاتمہ کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں، اسی پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ جو متحدہ اپوزیشن تھی جو پی ڈی ایم کی صورت میں سامنے آئی، وہ کچھ نہیں کر سکی، وہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکی، وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکی. اب تو دیکھیں نا، اب تو ان کے لیڈر جو ہیں وہ بڑے بڑے لیڈر کچھ بیمار پڑ گئے، کچھ باہر چلے گئے، کچھ
ہمیں تو کوئی خطرہ یہ باہر چلے گئے پہ آتے ہیں سر، لیکن وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن فوج سے کہہ رہی ہے. مولانا کا بیان آپ کو سنوایا ہے، وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہ رہے، لیکن وہاں سے کچھ ہو رہا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا گیم ہے حکومتیں بدلنا، اور یہ تو جب اسٹیبلشمنٹ کا گیم ہے تو یہ ابھی تک جو 70 سالوں سے آپ لوگ آتے رہے، 3 باریاں لیتے رہے، تو اس وقت تو آپ کو یاد نہیں آئی اسٹیبلشمنٹ؟ کیا شرم بھی نہیں آئی، تھوڑی حیا بھی نہیں آئی کہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے، غلط بات نہ کی جائے. اپنے اس پہ وکٹ پہ کھیلے، اپنے اس پہ اسٹرینتھ پر کھیلے، اور جب ان کی باری آئے عوام نے ان کو ووٹ دیا. دیکھیں بڑا کویشچن بنتا ہے نا، اگر ان کے پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ میں ہونا ہے تو پھر سندھ کی حکومت کیوں مل رہی ہے ان کو بار بار؟ اگر ان کو مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے مورے تو یہ بھی ہیں. تو اس طرح میرے خیال سے یہ چیزیں جو ہے یہ کسی چلے شوکت صاحب سوال کو سادہ کرتے ہیں، شوکت صاحب سوال کو سادہ کر لیتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ فوج کے پاس کوئی پیغام گیا ہے حکومت گرانے کا؟ انہوں نے کل ذکر کیا ہے، وہ کوئی تاریخی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں کہ معاملات ایسے چلنے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، جو ان کے لیڈرز بیانات دیتے ہیں اداروں کی طرف اشارہ. دیکھیں یہ تو سارے اشارے کے رائے میں باتیں ہو رہی ہیں. وہ تو پھر مریم نواز نے کہا تھا کہ وہ ہم سے رابطے کر رہے ہیں، پھر تو اپوزیشن ہی نہیں کہا. بلاول بھٹو نے لاہور کے جلسے میں کہا تھا کہ آپ ہم سے رابطے نہ کریں. تو وہ تو اس طرح کے بیانات بھی دے چکی پھر یہ اپوزیشن. یہ بھی میں نے مولانا کا بھی آپ کو بیان سنوا دیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں نہ کرو. دیکھیں بیانات اپنی جگہ، لیکن یہ جو ہے نا، جو وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے یہ بالکل حقیقت ہے. یہ لوگ چوری چھپے، کیونکہ ان کو اپنی اسٹرینتھ کا تو پتہ چل گیا نا، عوام کو نہیں نکال سکے نا، عوام کو نہیں نکال سکے کیونکہ ان کا ایشو ہی نہیں تھا. ان کا ایشو صرف یہ تھا کہ احتساب سے بچا جائے، بس یہی ان کا ایشو تھا. عوام اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوری چھپے رابطے کر رہے ہیں. آپ کی اس گفتگو میں سے یہ نکلتا ہے کہ چوری چھپے رابطے میں مصروف ہیں. میں دیکھیں میں کبھی بھی اپنے فوج کو، کبھی بھی اداروں کو اس چیز میں نہیں گھسیٹنا چاہتا. اگر سیاست کرنی ہے اپنے اسٹینڈ پہ کرنی ہے، اور فوج کو چھوڑیں کہ وہ اپنا کام کرے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی اداروں کو کرنا چاہیے اشاروں کنایوں میں. اور اگر کسی ادارے نے ان کو ماضی میں فائدہ دیا ہے اور آج ان کو برا لگ رہا ہے تو میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر کیوں بار بار نام لیا جا رہا ہے؟ خواہ مخواہ کیوں ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کیوں نام لے رہے ہیں. نہیں، وزیر اعظم تو اس لیے نام لے رہے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں نا، ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ لوگ کر رہے ہیں کچھ؟ دیکھیں ثبوت تو ڈیفینیٹ، دیکھیں جب پرائم منسٹر کہہ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے ہو رہا ہے ثبوت کے تو نہیں بات کر سکتا ہے نا. ویری ویلڈ، ویری ویلڈ سر. یہ اندر دیکھیں ان کے پاس ہر قسم کے ایجنسیوں کی رپورٹ موجود ہے. یہ کچھ بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے پرائم منسٹر کو خبر تو ملتی ہے. بالکل صحیح. ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی فوج چاہتی ہے کہ وہ کسی سیاسی اس میں اپنے آپ کو انوالو کرے. اچھی بات ہے. تو دیکھیں یہی لوگ کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ جی جمہوریت پنپ نہیں پا رہی ہے اس ملک کے اندر، اور جب ان کے 5 سال پورے ہوئے بڑے خوش تھے کہ جی ہم نے جمہوریت کا. آج اگر اس حکومت کے 5 سال ان کو بھاری پڑ رہے ہیں، بھاری لگ رہے ہیں، کیونکہ بھاریاں تو انہوں نے دونوں، اب تیسری قوت آ گئی بیچ میں، ان کے لیے مشکلات تو ہیں. اور اب جو اس بجٹ کے اندر جو ہم سوچ رہے ہیں، جو پرائم منسٹر کی سوچ ہے، جو مہنگائی کے خلاف وہ جو اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں، اس سے تو ان کی سیاست اور بھی ختم ہو جائے گی. اب یہ جو گنے چنے کچھ لوگوں کو نکال پا رہے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ باہر نکل کے بات کریں. ٹھیک ہے سر، میں اس پر آتی ہوں. مجھے ایک اس پہ کامنٹ دے دیجیے گا. جو یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے. کیسا 2 پاکستان بنایا؟ این آر او آپ نے نہیں دینا تھا. رائیونٹ کے وزیر اعظم کو آپ باہر بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ سندھ کا جو ہے وہ بیچارے باہر نہیں جا پاتے، وہ وہیں پھنسے بیٹھے ہیں. آپ لوگ نواز شریف واپس بھی نہ لا سکے. نون لیگ کہتی ہے شہباز صاحب جب چاہیں گے باہر چلے جائیں گے. سر آپ لوگ کدھر ہیں؟ کہیں ہیں؟ کیونکہ احتساب تو آپ کا بیانیہ تھا. دیکھیں میری بات سنیں. عدالتیں ریلیف دیتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی ملی ہے، ان کو بھی ملی ہے. اب ظاہر عدالت کوئی ریلیف دیتی ہے تو ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے. سر جی کیس تو مضبوط آپ نے بنانا ہے، گورنمنٹ ہے. آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں، ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں، آپ ان کو ثبوت بھی نہیں دے سکتے عدالت میں. یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعظم یا سندھ کا وزیر اعظم؟ دیکھیں یہ جب انسان کی سیاست کمزور پڑتی ہے نا تو پھر وہ الزام تراشیاں ہوتی ہے. اب دیکھو آپ نے خود کہا نا کہ سندھ کارڈ، یہ سندھ کارڈ پیپلز پارٹی اس وقت سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے انہی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے.
انہی وجہ سے, کیونکہ دیکھیں ایک وقت میں تھا پیپلز پارٹی کا ورکر جیالہ ہوتا تھا, آج پیپلز پارٹی کا ورکر مایوس ہے, کیونکہ بھٹو والی سیاست تو ختم ہو گئی نا, اب تو زرداری والی سیاست ہے. اب دیکھیں اس ملک کے اندر وہ پیپلز پارٹی تو اب نہیں رہی ہے نا جس کا کسی وقت میں بھی ممبر تھا. اب ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی تو اب کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. آج کی پیپلز پارٹی کیا ہے, سرے محل ہے, آپ پوچھو کس کا ہے نہیں بتاتے ہیں. آج کی پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ صرف محلات کی طرف, محلات بنانے میں لگی ہوئی ہے, عوام کی نہ ان کو کوئی فکر ہے. سر یہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ ہی نہیں پاتے ہیں کہ باہر آ جاتے ہیں, کل کو اس نیریٹو کو کیسے پروف کریں گے عوام کے سامنے آپ لوگ؟ سر میں ایک عرض کروں جی, دیکھیں یہ تو عدالتوں کا کام ہے نا. اب دیکھیں کیس بنانا نیب کا کام ہے, اب نیب ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے, نیب ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے. دیکھیں آپ ایک جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کریں, لیکن آپ کے جتنے لوگوں کو ریلیف مل رہے ہیں آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں. زرداری صاحب کے خلاف کتنے کیسز ہیں؟ چلیں شہلا کا جواب لے لیتے ہیں, پھر ایک جہانگیر ترین ہی ان کے ساتھ 30-40 لوگ ہیں, اس پر بھی آتے ہیں. شہلا صاحب اگر آپ یہ, کیونکہ پیپلز پارٹی پر انہوں نے ڈائریکٹ بات کی, اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں, ورنہ میں پھر آگے بڑھوں. میں ان کے ہر بات کا جواب دوں گی. میرا لیڈر تو مائی لارڈ کہتا ہوا, اداروں کی عزت کرتا ہوا پھانسی پہ چڑھ گیا جس وقت آپ پیپلز پارٹی میں تھے. لیکن اگر آپ کے لیڈر کے اس کے بعد کے بیانات نکالیں تو وہ پتہ چل جائے گا کہ کون پہلے پالتا ہے جانور کی طرح پھر سیاست میں لاتا ہے, اور بہت ساری اور بہت بری بری باتیں جن کو اگر آپ لے کر آئیں تو جتنی باتیں ماشاءاللہ سے آپ کے لیڈر نے فوج کے بارے میں کی ہیں بری, اتنی کسی نے بھی نہیں کی. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسے آتے ہیں, ہم اس طرح آتے ہیں کہ جن کو کوئی رات میں جانتا بھی نہیں تھا وہ صبح کو اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے, اور 2 دن پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا, وہ سوئے ہوئے تھے اور وہ جیت گئے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جیت گئے تو وہ 6 نمبر پہ آ گئے. ڈھسکا سے ہو چاہے کچھ آپ کو دکھا دیا. جبکہ بائی الیکشن جو ہے کون جیتا ہے, گلگت بلتستان میں جو ہے فیڈرل کی گورنمنٹ کی پارٹی جو ہوتی ہے وہی حکومت بناتی ہے. آپ نے پہلے نون لیگ وہاں کے الیکشن آگے کیا, نون لیگ کے لوگ توڑے, پھر بھی آپ ہارے, آپ نے آزاد سے حکومت بنائی, وہی آزاد جن سے پنجاب میں بنائی تھی اور جن کے بارے میں عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ اپنی بولی لگاتے ہیں, آج انہی کے آگے سر رگڑے کھڑے ہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاثر میرا نہیں ہے, عام ٹوئسٹنگ کا ادارہ جو ہے اس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, اور ہمارے سب کے مقدمے منی لانڈرنگ کے نیب میں, اور جہانگیر ترین کا منی لانڈرنگ کا مقدمہ FIA میں ہے. عدالت پوچھ رہی ہے کہ کس نے بدلنے کے اختیارات دیے آفیسرز کو, اور آپ ہی کی پارٹی کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر مجھے انصاف چاہیے, مجھے وزیر اعظم سے ملنا ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیے, NRO. جب ہمارے مقدمے عدالت میں تو ہم آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اداروں پر اپنا دباؤ رکھتے ہیں, اور آپ اداروں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ انہیں سخت سے سخت سزائیں دو. آپ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں, حالانکہ یہ کام ایڈمنسٹریشن کا ہے, جیل کا ہے, عدالت کا ہے کہ کیا سہولت دے, کہ میں ان کے جا کے پنکھے اور AC نکال دوں گا. تو جہاں آدمی یہاں تک آ جائے تو وہ صرف انتقام میں مبتلا ہوتا ہے, ورنہ انہیں تو اپوزیشن اچھی ملی تھی, انہیں چارٹر آف اکانومی کی اپوزیشن اچھی ملی تھی یا نہیں ملی تھی, لیکن یہ اپنے زوم میں مبتلا تھے کہ ہم NRO نہیں دیں گے, یہ نہیں دیں گے. NRO کس کو دیں گے؟ عامر کیانی کو. NRO کسے دیں گے؟ خسرو بختیار کو. NRO کسے دیں گے؟ ندیم بابر کو. NRO کسے دیں گے؟ علیم خان کو NRO دیں گے, زلفی بخاری کو NRO دیں گے, ملک سرور کے دونوں بھتیجے اور بیٹے کو نوا سٹی میں NRO دیں گے, اپنی بہن کو. تو ہم سے NRO کی جو ہے نا اپنی پارسائی نہ بتائیں, ہمیں معلوم ہے کس کس کو NRO ملا ہے, اور NRO پہ وزیر اعظم. جی شوکت, آپ نے کافی سوالات اٹھا دیے حکومت پر. شیلا صاحبہ آخری بات, 13 بکے ہوئے لوگ جن کو ان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ 17 نے نہیں دیا, 13 نے پیسے لیے, ان سے اعتماد کا ووٹ لیا, تو NRO تو وزیر اعظم لے رہے ہیں, اور NRO لیا ہوا ہے انہوں نے پارٹی فنڈنگ کیس میں. چلیں جی, بہت سے سوالات جہانگیر ترین سے لے کے پارٹی فنڈنگ کیس اور پھر اس ساتھ ساتھ جو الیکٹیبلز شامل ہوئے اس کے اوپر آئیں, لیکن اس سے پہلے سینیٹر اسد اشرف صاحب سنیے گا فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے متعلق. شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کا آپس کا جھگڑا ختم ہو تو پھر PMLN کو فیصلہ کرے کہ ان کی آخر پالیسی کیا ہے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب کا اور
आदि फरियाल की पॉलिसियाँ आपस में जुड़ी तो फिर वो फैसला करेंगे कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है, और फिर जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो फिर फजलुर रहमान साहब की समझ आएगी कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इन तीनों का किबला जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सेनेटर असद साहब, आपकी जमात पर ये बहुत ज्यादा सवाल है, खुद आपकी लीडरशिप भी तस्लीम कर चुकी है टीवी चैनल्स पर कि क्लैरिटी नहीं है कि आपकी डायरेक्शन और डायमेंशन क्या है। हुकूमती वज़रा भी इसी पर आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्या आप लोगों को खुद समझ आ सकी अब तक कि किस रुख पर आगे बढ़ना है? हाँ, आपने जिनकी बात सुनाई है इनकी बात पे आपको यकीन है? सर, ये वही हैं जो कहते थे कि इमरान, ये वही हैं जो बैठ के कहते थे आप जैसे एंकर्स को कि इनकी जो लिस्ट है कारनामों की 18 साल की उम्र से वो आपके और मेरे से लंबी है, जितना डिस्टेंस आप में मेरे में। ये वही है जो तारीफें किया करते थे जरदारी साहब की। ये वही हैं जो इलेक्शन जीते 2018 में सीट छोड़ी तो 15 दिन के बाद मुस्लिम लीग नून ने वहां से सूबाई असम्बली की सीट जीत ली। इनकी किस बात की? इन्होंने पाकिस्तानी कौम को कोरोना फर्स्ट फेज में रेस्पिरेटर लगा दिया था, जिसका आज भी किसी मरीज को रेस्पिरेटर पाकिस्तान के किसी शहर में, किसी सूबे में, किसी कस्बे में नहीं है। झूठों का ये आईजी है, मैं तो ये कहूँगा। और आप कौम को इनकी बात लाइटली लेनी चाहिए, मजाक में लेनी चाहिए। सर, ये वज़ीर इत्तलात हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत की पॉलिसी और बयानिए की तर्जुमानी करते हैं। जी, ये हमेशा किंग्स पार्टी के तर्जुमान ही रहे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इनकी सियासत ही इसी पे है। ये इलेक्शन अवाम में लड़के नहीं जीत सकते। 2018 का इलेक्शन सुने जरा, देखिए 2018 का इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन हुआ डीएचए लाहौर में हुआ, सबसे तालीम याफ्ता और बाशऊर हल्के में हुआ। और 1.5 माह में हमने साद रफीक साहब ने प्राइम मिनिस्टर जो बाद में बने इमरान खान, उनको सीट से शिकस्त दी। जेलम में फवाद चौधरी को सूबाई असम्बली से लाया, सवात में वजीर आला की सीट जीती, मुराद सईद की जीत जीती। और आखिर में हमने जो किया वो आपको पता है, नौशहरा में इनको घुस के मारा। आप इलेक्शन होने दें फ्री एंड फेयर, और फिर देखें अगर लोग इन न्यूट्रल रहते हैं और कोई आरटीएस नहीं बैठती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ये इनको इतनी जल्दी क्या हो गई है? इन्होंने क्या आवाम के मसाइल कर दिए, महंगाई खत्म कर दी है? 500 रुपया मुर्गी क्रॉस करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं माशी हालात इतने अच्छे हो गए कि आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपने भी वो माशी गाय देखी है जिसकी हड्डियां नजर आ रही है और वो घबरा के पीछे देखती कि रात को मैंने 1.5 लीटर दूध दिया था, सुबह देखा तो वो 3.9 लीटर हुआ था, वजीर खजाना ने पानी डाल दिया उसमें। इकोनॉमी मुल्कों की इस तरह होती है कि सुबह वजीर आजम कहें कि 1.5 है और रात को वो कहें और बाबा ये कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, हमें भी लगाएं अवाम को, पाकिस्तानी 12 करोड़ को, कि उन्हें भी ये सब चीजें नजर आए। तो इनको नजर आती है, हमें नहीं नजर आती। सेनेटर साहब, इजाजत दीजिएगा एक ब्रेक की, और फिर शौकत यूसुफजई साहब से पूछेंगे। हालात शहला साहिबा भी उठा रही थी कि ये कौन से मामलात हैं, पानी डाल के चीजें ऊपर लाई जा रही हैं, या हकीकतन सूरत हाल बेहतर है जिससे अपोजिशन को खौफजदा करने की कोशिश है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शौकत यूसुफजई साहब, दोनों पार्टिसिपेंट्स की जानिब से आपकी तरफ काफी सारे सवालात रख दिए गए हैं। आगाज कर लेते हैं जो जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया गया। शहला साहिबा कहती हैं कि उनको वजीर आजम साहब इंसाफ देने आगे बढ़ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात और तरह से हैंडल किए जा रहे हैं, अपोजिशन के नैब में, उनके FIA में। सर, ये जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है, ये हुकूमत के कंट्रोल में है या हुकूमत फिल वक्त बजट से पहले इसको जरा आराम से टैकल करना चाह रही है? क्या कह रहे हैं इस मामले पर आप? देखिए, मेरे ख्याल से अगर हुकूमत वाकई इन्वॉल्व होती तो सिरे से उनका नाम ही ना आता, ना जहांगीर तरीन साहब इन्वॉल्व हैं, इनका नाम आता। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत खुद इन्वॉल्व होती इन चीज़ों में तो कभी भी इनका नाम ना आता। लेकिन हुकूमत तो इन्वॉल्व ही नहीं है, जो इदारे काम कर रहे हैं उन तरीन साहब इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में। हमने किसी को, आप लोग अपनी रिपोर्ट करा चुके हैं। देखें, ये तो अब देखें अदालती जो काम अदालत का है वो अदालत पे छोड़ दें। अगर किसी को ये नजर आ रहा है कि जी किसी के साथ ज्यादती हो रही है और किसी के साथ रिलीफ उसको दिया जा रहा है, तो अदालतें भी मौजूद हैं। अदालत कौन नहीं जा सकता अदालत में, कौन ये केस नहीं कर सकता कि जी फलां के साथ अच्छा सलूक हो रहा है।
یہ تو صرف پولیٹیکل سکورنگ ہے، کبھی پنجاب کا وزیر اعظم، کبھی فلاں کا وزیر اعظم، یہ پولیٹیکل سکورنگ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو پولیٹیکل کمزوری ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ شوکت صاحب، پھر وہ حکومت میں بیٹھے وزراء کا نام لے رہی ہیں جو کہ ادویات سکینڈل ہے، یہ آپ کا پیٹرول کا سکینڈل رہا، شوگر سکینڈل ہے، بہت سے سکینڈلز آ چکے، ابھی رنگ روڈ سکینڈل آخری آ گیا۔ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ کتنی مرتبہ انہوں نے ہمارے بارے میں کہا کہ جی ہاں بی آر ٹی کا سکینڈل، ملم جبہ کا سکینڈل، جب ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ ہے کیا، بتائیں تو صحیح ہمیں، تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، بس یہ کہتے ہیں جی کرپشن ہوئی ہے۔ دیکھیں ایک یہ ہے کہ اپنے معاملات کو برابر رکھنا ہے، عوام کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے کرپشن کی ہے تو یہ بھی کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ جب دیکھیں کرپشن ہوئی ہے تو اس کے ثبوت کے ساتھ آپ لا کے پیش کر دیں تاکہ اس میں جو ادارے بنے ہیں وہ کارروائی شروع کر دیں۔ ایک ہمارے لیے جو مشکل مرحلہ تھا، جو عمران خان کے لیے مشکل مرحلہ تھا اور کافی مشکلات سے وہ گزرے، وہ تھی مہنگائی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے خود دیکھا، معیشت کے حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کون سے ویکسین لگا ہے، تو یہ ویکسین تو آپ اسحاق ڈار سے پوچھیں کہ انہوں نے وہ جو ڈالر تھا وہ کس ویکسین کے ذریعے انہوں نے اس کو کنٹرول میں رکھا تھا، آج وہ کیوں وہاں بھاگے ہوئے ہیں؟ آئے نا بتائے قوم کو کہ کیا ہوا اس معیشت کے ساتھ۔ اصل معیشت جو اس وقت ہے وہ اوریجنل حالات میں آ رہی ہے، اس کی آپ دیکھیں، اس کی جو معیشت کے اوپر جو اثرات ہیں، اسی لیے پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ اس بجٹ کے اندر میں اتنا ریلیف دوں گا انشاءاللہ تعالی کہ ایک تو غریب جو ہے وہ خوش ہوں گے، لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن ہے جو اس امید پہ تھی کہ چلو یہ ایک مہنگائی کا وہ ہے، وہ ایشو ہم اٹھا کے بار بار نکلیں گے، عوام کو دھوکہ دیں گے اور اس میں اپنا احتساب سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ ایک نقطہ جو ہے یہ بھی ان کے لیے اب انشاءاللہ تعالی، میں جہاں تک میں سمجھاؤں اور جہاں تک مجھے معلومات ہیں، اس بجٹ کے اندر شوکت یوسف زئی صاحب، آپ ایک سیاستدان ہیں، عوام میں جانا ہوتا ہے، الیکشن لڑنا ہے، آپ کا حلقہ ہوگا اور اسی طرح ہر اس الیکٹڈ سیاستدان کا حلقہ ہے جہاں اسے جانا ہے۔ اچھی بات ہے اگر حکومت بتا رہی ہے معاشی اشاریہ اوپر جا رہے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف ہیں، نوکریاں آئیں گی، چیزیں لوگوں کی پہنچ میں آئیں گی، مگر سر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا، وہ ابھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، اس وقت بھی ایسی نہیں ہے۔ ہماری جو باہر آپ چینی آٹے کی قیمت دیکھ لیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے، پھل سبزی کی قیمت دیکھ لیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کی کچھ ریزن یا کوئی آپ کے پاس لاجکس ہوں گے کہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے میں یہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہوں گے، آپ جسٹیفائی کر سکیں گے اس کو؟ دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ریلیف پیکیج بجٹ کے اندر آ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک آئے گا انشاءاللہ، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں، جون میں ہی بجٹ پیش ہوتا ہے، میں کوئی لمبی عرصے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا یہ اور دوسری بات دیکھیں کہ پاکستان کے لیے کس نے سوچا ہے۔ آپ اگر دیکھیں، اگر بجلی سستی ہوتی، توانائی کا بحران ختم ہوتا، آپ کی صنعتیں کام کرتی ہیں، آپ کے کنسٹرکشن کمپنیاں کام کرتی، تو ملک کے اندر دیکھیں نا اس طرح حالات نہ ہوتے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان کی پالیسی دیکھیں کہ کرونا سے ہم گزرے 1 سال تک، پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ ریسیشن کا شکار رہی، لیکن یہ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن کو زیادہ اہمیت دی، ہم نے لوگوں کو روزگار فراہم کیا۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اور ہم پرائم منسٹر بھی مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے، بالکل اس کا سلوشن بھی ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور یہی میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو بادشاہ ڈیم ہے، مومن ڈیم ہے، یہ وزیر اعظم نے اس پہ کام شروع کیا، لمبے عرصے تک کے بھی سوچتا ہے پاکستان کو توانائی کے بحران سے نکال کے صنعتی ترقی کی سر ٹھیک ہے، آپ کا اس پہ پوائنٹ آ گیا، مجھے ایک اور کامنٹ پہ دے دیجیے گا اپنا ریئیکشن۔ ترین صاحب کا جو فیکٹر ہے، کیا کے پی کے ارکان اسمبلی پر بھی کوئی اثر و رسوخ ہے؟ وہاں پر بھی کچھ لوگ ترین گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ جو پنجاب میں صورتحال ہے، ابھی تک آپ لوگوں کو کوئی تھریٹ نہیں ہے پنجاب میں بھی اس فیکٹر سے؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، لیکن یہ جو گروپ والا تاثر ہے یہ غلط ہے۔ ہم سارے عمران خان کے ساتھ ہیں، اگر کوئی عمران خان کا ساتھ دیتا ہے اور عمران خان ان کو اہمیت دیتا ہے، پارٹی کے ان کے پاس عہدے ہوتے ہیں، ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن عزت ویسے شوکت صاحب ترین گروپ کے لوگ ہمارے پروگرام میں آ کر خود کہہ چکے کہ یہ ایک علیحدہ گروپ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ترین صاحب کے زیادہ قریب ہیں، ان کے معاملات خراب ہوں گے تو ہم علیحدہ سے کھڑے ہوں گے، علیحدہ سے ہماری بات ہوگی۔ مجھے دیکھیں یہ پنجاب میں ہو سکتا ہے، خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا کے اندر کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے سوائے اگر پی ٹی آئی میں کوئی ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے، ادروائز اور کوئی گروپ نہیں ہے پی ٹی آئی میں۔ پی ٹی آئی میں کوئی گروپ نہیں ہے۔ سینیٹر اسد اشرف صاحب اور شیلا صاحبہ، آپ دونوں کا سٹیٹمنٹ اب مجھے اس پہ چاہیے۔ جو شوکت یوسف زئی صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی معاملہ تھا حکومت کا، ایک ہی پریشانی تھی اس حکومت کو، مہنگائی والا معاملہ، یہ ہم نے حل کر لیا ہے، بجٹ میں ریلیف بہت آنے والا ہے، اور آپ لوگوں کی جو سیاست ہے نا، جو آپ نے اس نقطے پہ کرنی تھی، جو ہو بھی نہیں رہی تھی آپ سے، وہ ختم ہو جائے گی اب اس کے بعد۔ سینیٹر اسد صاحب
دیکھیں انہوں نے ایک ہی کام کریں تو مہنگائی ختم ہو سکتی ہے کہ یہ اکانومی چل سکتی ہے اگر یہ اپنی زبان بند کر لیں. جس دن پرائم منسٹر روزانہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے نوٹس لے لیا ہے, اسی دن مہنگائی بڑھ جاتی ہے. دیکھیں میں پی ایس ڈی پی کا ممبر ہوں سینٹ میں اور سی پیک کا ممبر ہوں. مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے 3 سالوں میں جب 18-19 کا بجٹ تھا تو 1120 ارب روپے جو ہے وہ اس کے لیے رکھے گئے تھے ڈیولپمنٹ میں, اور انہوں نے ایک ہی سال میں آ کے اس کو 850 کر دیے, اور پھر 19-20 میں جو کیے وہ انہوں نے 560 کر دیے. اور اس کے بعد پرائم منسٹر ایک دم اٹھتے ہیں اور مائک پہ آ کے ملتان میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے 3 گنا زیادہ سڑکیں اور موٹر ویز بنائی ہیں. اور بابا ہوش کرو, ڈاکومنٹ دیکھا کرو, سرکار کیا کہتی ہے. ڈاکومنٹ یہ کہتے ہیں کہ 18 میں جب آپ نے آ کے سروے کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, تو آپ کو 8 لاکھ لوگ ایسے ملے جو خطے غربت سے اوپر آ چکے ہوئے تھے. جو ڈپٹی کمشنرز اور اے سیز نے رپورٹ دی تھی کہ یہ غریب لوگ ہیں وہ اس سے اوپر آ چکے ہوئے تھے. آپ نے 30 لاکھ اور ایڈ کر دیے. کمال ہے, باتیں لوگوں کو زبان سے نہیں ہے, آپ کے ایکشن ہونے چاہیے, لوگوں کے گھروں میں خوشی آنی چاہیے. آپ کی حکومت ہے, پرائم منسٹر ہمت کرے نا, کہتے ہیں کہ جی پی ڈی اے نے کہا ہے کہ جی ان کی حکومت جو ہے ختم کر دے, فوج سے کہا ہے, آرمی سے کہا ہے. کون سے 2 لوگ ان سے ملتے ہیں جو اوپر کے ہیں, جن کے ہولڈ ہے سارا کچھ؟ کون ہے؟ سپریم کورٹ لے ہیں وہ موٹر نوٹس, اور یہ کہے کس نے الیکٹڈ اور سلیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی بات کی ہے اور یہ سازش کی ہے, اور اس کو لے اور پرائم منسٹر کو بلائے اور پوچھے اسے اس کو کس نے یہ انفارمیشن دی ہے. ان کی زبان جو ہے نا یہ سارا کام خراب کرتی ہے. ہم انٹرنیشنل فورم میں اتنے امبیرس ہوتے ہیں. جنیوا میں رومانیہ کی وہ پارلیمنٹیرین تھی, اس نے کہا پاکستان کا کرپشن, پاکستان کا یہ, پاکستان کو یہ روکو, پاکستان کو وہ روکو. جب میں نے, میرے ساتھ ایک بلوچستان کے سینیٹر تھے, انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ کا پرائم منسٹر صبح و شام سب سے ہائیسٹ آفس اسلام آباد میں بیٹھ کے کرتا ہے. آپ کا تو ملک ہی ایسا ہے, ہم پہ کیوں الزام کرتے ہیں؟ سینیٹر صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ذرا بولنا کم چاہیے یا سوچ سمجھ کے, لیکن پرفارمنس کیا بہتر ہے؟ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد آپ کو 8 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں جعلی ڈاکٹر ہے, آپ کی ایئر لائن بیٹھ جاتی ہے. ان کا ایک جملہ جو ہے نا دیکھیں کتنا نقصان پہنچاتا ہے پاکستان کو. یہ اپنی زبان بند کر لینا تو مہنگائی بھی کم ہو جائے اور اکانومی بھی آپ کی چل جائے خود بخود. کیا سر مہنگائی کم نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں بجٹ کے بعد بہت زیادہ ریلیف آنے والا ہے. آپ سمجھتے نہیں آئے گا؟ آپ دیکھیں کہ آپ ان کے لہجے سے اندازہ کریں, آپ ان کے لہجے سے, ان کے غصے سے اندازہ کریں. میں شوکت صاحب شہلا صاحبہ کا بھی کامنٹ لے لوں. سینیٹر اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں. شہلا صاحبہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد ایک سیلاب آنے والا ہے ریلیف کا اور چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی پبلک کے لیے, عوام کے لیے؟ اچھا, یہ آج کا اخبار ہے لوئر ہاف, پڑھ رہی ہوں فرسٹ پیج. آلو, پیاز, ٹماٹر, دال, مسور, انڈا, تیل, گھی, دودھ, دہی اور دیگر اشیاء میں قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. 4 دن بعد یہ پتہ نہیں کیا کریں گے, مجھے نہیں معلوم. ان کے ہاں حال یہ ہے, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ آ رہا ہے. مجھے بتائیں, یہی چیزیں بنتی ہیں نا روزانہ, انہی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے نا. ابھی جو یہ سیمنٹ کی اچھائی دکھا رہے ہیں, سریے کی اچھائی کر رہے ہیں, میں سیمنٹ کو گھول کے سریے کے ٹکڑے کر کے تو اسے نہیں کھاؤں گی نا. ایک عام آدمی کی پہنچ میں یہ چیز ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بلومبرگ کو رضا باقر انٹرویو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 3.94 جی ڈی پی ہے. ان کا دعویٰ ہے پاکستان میں, ان کے وزراء دعویٰ کر رہے ہیں 4.8 جی ڈی پی کا. ٹھیک ہے, کسی ملک میں, زرعی ملک میں اگر سیلاب آ جائے تو اس کی فصلیں اس سال بہت زبردست ہوتی ہیں. ہمارے ہاں فصلیں اچھی ہو گئی تو ان کی زبردست بات ہو گئی, اللہ میاں کا کوئی کارنامہ نہیں ہوا. 2 سال سے فصلیں خراب ہو رہی تھی تو اس کی بھی ذمہ داری پچھلی حکومت پہ تھی. اس وقت ہماری جو کپاس کی فصل ہے, جس کا ایکسپورٹ میں بھی بہت بڑا کردار ہے, اس دفعہ کپاس کی فصل اچھی نہیں ہوئی, آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. دوسری بات جو ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, کپاس میں تو گروتھ بہت زیادہ دکھائی جا رہی ہے. میرا خیال ہے 30% کے کچھ لگ بھگ کے اوپر ہے جو گروتھ ہے. ایون چینی کی, شوگر کین کی گروتھ 22% میں ہے. نہیں, میں یہ بتا رہی ہوں کافی فصلیں اچھی ہوئی ہیں, لیکن کپاس جس کا ایکسپورٹ میں بڑا کام ہے, اس دفعہ آپ کو کپاس امپورٹ کرنی پڑے گی.
یا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جو بھی ایگریکلچرسٹ ہے اس سے کہ اس دفعہ کپاس کی فصل کم ہوئی ہے. لیکن جو اصل بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, عاصم بشیر خان ہے, ماہر معاشیات, پی ایچ ڈی اسکالر, آئی بی اے کراچی. دو باتیں وہ کر رہے ہیں, اگر آپ مجھے ذرا سا پڑھنے کے لیے کہہ دیں, یہ ان کی بات میں کر رہی ہوں کہ عالمی بینک, ایشیائی ترقیاتی بینک, اسلامی ترقیاتی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی کووڈ ریلیف فنڈ کی رقم ملا کر پاکستان کو $2.3 ارب کی مدد ملی, جبکہ اب تک 3 مراحل میں ڈیبٹ سروس سسپینشن انیشیٹو کے تحت پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی کی نرمی کے اور وقت سے مہلت تقریباً $3.5 ارب کا ریلیف ملا. اس طرح $2 ارب کی ادائیگی کے ممکنہ بحران کی مد میں حکومت $5.8 ارب کا فائدہ اٹھا چکی, اور اس نے پھر حکومت بیلنس آف پیمنٹ پہ پڑنے والے دباؤ سے بچ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ کووڈ جو ہے حکومت کے لیے بیلنسنگ. ٹھیک ہے شہلا صاحبہ, کچھ نمبرز ابھی مزید جون کے اینڈ تک بھی فائنل ہوں گے, مگر کورونا فنڈ کو تو ایک نیا سکینڈل بھی کہا جا رہا ہے. چلیں دیکھیں, حکومت کے انیشیٹو میں ایک بڑا اہم انیشیٹو ہے, اس پہ ایک بات وہ اور بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی بڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حکومت کا اگر ہم دعویٰ مان لیں کہ انہوں نے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. ٹیکس آمدنی میں اضافہ تو نہیں ہوا, بلکہ حکومت نے کتنی دفعہ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ آپ کو حکومت کے نمبرز پر ٹرسٹ نہیں ہے, مگر ماحولیاتی بہتری کے لیے تو حکومت نے کام کیا نا. انٹرنیشنلی اس کو تسلیم کیا گیا, جتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے, اور پھر 1 ارب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم درخت لگ گیا, 10 ارب کا ہدیہ. یہ تو کم از کم وزیر اعظم عمران خان کا انیشیٹو ہے, اس کو تو اپریشیٹ کریں آپ لوگ بینگ اپوزیشن, اس کو تو ایکسپٹ کریں. انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ہو گیا. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے بلین ٹری لگائے, کیونکہ ہمارا نام آیا ہے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کہ سندھ حکومت نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا جو پودے لگائے, ان کا نہیں آیا. چلیں سینیٹر اسد صاحب, آپ اس انیشیٹو کو ایکسپٹ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کا ایک بیسٹ انیشیٹو رہا اور اس کو ایکسپٹ کیا گیا انٹرنیشنلی؟ یہ جتنے درخت کا دعویٰ کرتے ہیں اتنے کے پی میں زمین نہیں تھی. دیکھیں دعوے اپنی جگہ, دعوے تو وہی ہیں جس طرح کی یہ کرتے ہیں ہمیشہ. دیکھیں سر, عالمی سطح پر مانا گیا اس کو الیکشن, جی میں بھی کہہ رہا ہوں بہت اچھا ہے, لیکن یہ دعوے بڑے کرتے ہیں. یہ انہوں نے 97 میں ان کے پاس گیا تھا, ان کے وہاں پر سیٹیں دینے کے لیے کہ آپ ہم سے مل کے الیکشن رہے. موحد حسین سید صاحب کے گھر میں خواجہ شریف صاحب اور قصوری صاحب میرے ساتھ تھے. ہم نے ان کو 30 سیٹس دی, پروونشل اسمبلی کی اور نیشنل اسمبلی کی. تو یہ انہوں نے 60 مانگی, مشرف سے بھی انہوں نے 100 مانگی, اور پیچھے 1 پہ جیتے ہیں. سر آگے جانے دیں ہمیں, ہم کب تک پچھلے انیشیٹو اچھا ہے اور یہ ختم نہیں ہونا چاہیے, اس کو بڑھانا چاہیے. ویری گڈ سینیٹر اسد صاحب, بہت زبردست ہے. بینگ مسلم لیگ نون کے لیڈر کے طور پر بہت مشکل ہے, لیکن ایکسپٹ کریں شوکت یوسف زئی صاحب کہ ایک آپ لوگوں کا اچھا انیشیٹو. جی دیکھیں انیشیٹو اچھا ہے, لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے. پوچھ لیتے نا شوکت صاحب, یہ 1 ارب درخت واقعی لگا ہوا ہے, 10 ارب کی طرف آپ نے جانا ہے, آپ کا وہ کوئی نمبر مان نہیں رہے ویسے معاشی طور پر جو دیا گیا ہے, اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. جی بالکل وہ نہیں ہے, آئی واش ہے, لیکن جو بھی حکومت یہ کام کرے گی یہ بہت. چلیں ان کا کامنٹ لے لیتے شوکت صاحب کا. ماننے کے بھی کوارڈینیٹس موجود ہیں, ہم تو دیکھیں اس پہ آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. جہاں پہ درخت لگانے کا کام ہوا ہے, یہ نام بتائیں کہ وہاں جا کے میں خود ان کو لے جانے کے لیے تیار ہوں. اور دعوت دینا شیلا رضا صاحبہ کو کے پی کے دورے کی, آپ وہ منسٹر ہیں وہاں کی, آپ بلائیں ان کو کے پی کے گھمائیں. تو میں بار بار دعوت دیتا ہوں شیلا رضا صاحبہ کو, میں بار بار دعوت دیتا ہوں. بی آر ٹی کی سیر بھی کروانی ہے, میں ان کو شیلا صاحبہ چلی جائیں کے پی کے سیر کراؤں, ان کو تورخم لے جاؤں, ان کو یہ جہاں کہیں جس شیلا صاحبہ پلان کریں, کے پی کے وزٹ کریں, سندھ سے نکلے باہر. درخت کہیں نظر نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہی بات ہے, اگر پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے عالمی فورم پر, اگر پاکستان کی کسی چیز کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ بھی تو ایکسپٹ کرے نا. دوسری طرف دیکھیں عالمی فورم پر پہلی دفعہ تو فلسطین کا ایشو, پہلی دفعہ کشمیر کا ایشو ایک بہتر انداز سے اٹھا ہے, اور انگریزی زبان میں ان کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ دہشت گردوں کا مذہب نہیں ہے, یہ ٹھیک ٹھاک مذہب ہے اور یہ امن کا گہوارہ ہے. پہلے تو پرچے پڑھ کے ہم بتاتے تھے نا, ہمیں نہیں آتی تھی کوشچن کیا ہو رہا ہے, جواب کیا دے رہے ہیں, کیونکہ پرچے ہوتی تھی ہمارے ساتھ. اب تو اللہ کے فضل سے ایسا پرائم منسٹر ہے جو کم از کم
मुंह के सामने जवाब दे रोज सकता पर्चियां है पढ़ता है, बाहर जाके वो भी रोज पर्चियां ही पढ़ता है, और नहीं पढ़ता तो फिर जर्मनी जापान में ला देता है, अप्रिशिएट करना चाहिए। जर्मनी जापान में ला देता है अगर पर्ची नहीं पढ़ता तो। चलें जी, मैं आप तीनों मेहमानों का जी जी रोटी कपड़ा और मकान का नारा जो है ना, ये 70 की दहाई में लगा था, आज फिर पीपल्स पार्टी और क्या तारीफ करें कि इस मुल्क के सियासतदान आज भी अवाम को ये सपना दे सके, अवाम वही खड़ी। नहीं, अब ये देखें कि रोटी कपड़ा और मकान आज किस मुंह से 4 दफा तो इनकी हुकूमत आ चुकी है। अगर सस्ते मकानात की बात है तो इमरान खान कोशिश कर रहा है, अगर एहसास प्रोग्राम के जरिए रोटी खिलाने की बात है इमरान खान कर रहा है, अगर ऑपरेशन कहती है आने से ज्यादा प्रोजेक्ट सुनी के नाम आपके ऊपर अपने लगा दिए बेतहाशा प्रोजेक्ट सामने ही होगा। चलें जी, नहीं रोटी कपड़ा मकान कहाँ है शैला बीबी, जरा बताएं ना। चलें जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी सेनेटर सैयद अशरफ साहब, शौकत यूसुफजई साहब और शैला रजा साहिबा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।